नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वस्तगफिरुल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाहु वल अव्वलु व आखिरु व ज़ाहिरु व बातिनु युहयी व युमीतु व हुवा हय्युन ला यमूतु बियदिहिल खैर व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। चलिए जी, आज हमने 30th से इंशाअल्लाह ताला शुरू करना है। मैं तलावत लगाती हूँ। وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكأ وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. शहर की औरतें आपस में चर्चा करने लगीं कि अजीज की बीवी अपने नौजवान गुलाम के पीछे पड़ी हुई है। मोहब्बत ने इसको बेकाबू कर रखा है। हमारे नजदीक तो वो सरीह गलती कर रही है। इसने जो इनकी ये मकाराना बातें सुनी तो उनको बुलावा भेज दिया और इनके लिए तकियादार मजलिस रास्ता की और ज़ियाफत में हर एक के आगे एक एक छुरी रख दी। फिर ऐन उस वक़्त जबकि वो फल काट-काट कर खा रही थीं, उसने यूसुफ अलैहिस्सलाम को इशारा किया कि इनके सामने निकल। जब इन औरतों की निगाह इस पर पड़ी तो वो दंग रह गईं और अपने हाथ काट बैठी और बेसाख्ता पुकार उठी, माशाअल्लाह, ये शख्स इंसान नहीं है, ये तो कोई बुजुर्ग व फरिश्ता है। अच्छा जी, हमने पीछे से इसका रब थोड़ा-सा देखते हैं कि किस तरह था कि वो हमने देखा कि हम ये किस्सा पढ़ रहे थे कि कैसे अज़ीज़ मिस्र की जो बीवी थी उसने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ जो है वो उसको सेड्यूस कर रही थी और फिर किस तरह बात आगे निकली और मामला यहाँ तक पहुँचा कि वो जो थी उनकी कमीज़ थी जो एक हमने ज़िक्र किया था एक करैक्टर है और उसके साथ हमें पता चला कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम जो थे वो उसकी फैमिली के लोगों ने ही वो देख के कहा कि नहीं हज़रत यूसुफ बेकसूर है। लेकिन अब आगे क्या हुआ कि उसने जो है ये बात तो हो गई कि उन्होंने कहा कि जब उसके शौहर ने भी हमने देखा कि अज़ीज़ मिस्र ने भी जब देखा कि यूसुफ अलैहिस्सलाम का कमीज़ पीछे से फटा है तो उन्होंने कहा कि ये तुम औरतों की चालाकियाँ हैं और ये वाक़ई तुम्हारी चालाकियाँ बड़ी गज़बदार होती हैं। अब हमने इसमें ये पढ़ रहे थे कि हस्बैंड्स का कितना इम्पोर्टेंट है कि अपनी वाइफ़ के साथ जो है वो एक तो ये कि थोड़े पॉसेसिव हों, बहुत इम्पोर्टेंट है अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा पॉसेसिव हों, उनके प्रोटेक्टिव हों। और ये भी हमने देखा कि इसमें क्योंकि वो इतना ऐसा शो कर रहा है कि इतना ल्यूकवार्म सा हमने देखा ना उसका रिएक्शन था तो हमने कहा कि ये बहुत ज़रूरी है कि हस्बैंड्स अपनी वाइफ को अटेंशन भी दें और मतलब उसको इतना कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा और इस बात से देखें ये भी पता लगता है कि ना तो उन्होंने गुलाम को निकाला और ना ही कुछ और ऐसा एक्शन नज़र आ रहा है जो उसकी तरफ से हुआ कि अभी वो मामला उधर चल रहा है, हत्ता कि क्लैरिटी हो चुकी है और अब हम उससे आगे से पढ़ रहे हैं। तो हमने कहा जो थे वो मॉरल्स वो सीखे थे कि एक तो बहुत ज़रूरी है कि हस्बैंड्स वाइफ्स को अटेंशन दें, ना सिर्फ़ तोहफ़े तोहाइफ़ और पैसे नहीं देने, इसके अलावा उनको मोहब्बत और तारीफ़ भी चाहिए। अच्छा, फिर हमने ये आगे से ये पढ़ा था कि जो ये सबक हमने पढ़ा और फिर ये जो हमने 29 में पढ़ा कि उसने जो था वो ये कहा कि मैं तो जो हूँ मतलब 29 में तो हमने पढ़ लिया कि उन्होंने क्लियर हो गया चीज़ सॉरी। अब 30th में हमने ये जो पढ़ा कि वो शहर की औरतों में आपस में ये चर्चा सा होने लगा। और ये क्या हुआ कि ये अपने गुलाम नौजवान के पीछे थी। अब जब ये चर्चा होने लगा तो अब ये देखें ऐसे ही है जैसे कोई भी बात ज़रा से निकलती है ना तो फिर वो चर्चा आम हो जाती है। तो वहाँ पर भी यही चीज़ थी। ऐसे यहाँ लिखा है वक़ाला निस्वातु फ़िल मदीना। तो निस्वातुन का मतलब होता है वो सोशल सर्कल जिसका मतलब है कि वो एक ही सोशल सर्कल था। फ़िल मदीना जैसे उस शहर की मदीना तो मुराआतु यानी कि जो उनके शहर की जो औरतें थी जो उनका सोशल सर्कल था। जैसे आजकल आप समझे जो एक किटी पार्टियाँ हमारी होती हैं या इस तरह जो एक सोशल सर्कल था उसमें ये बात जो थी चर्चा करने लगी कि बात लीक आउट हो गई।
کہ ظاہری بات ہے وہاں غلام بھی ہوتے ہیں، وہ ادھر سے بات ادھر گئی اور ادھر سے ادھر گئی، اور پھر یہ سب لوگوں کی جو تھی وہ چہمک گوئیاں ہونی شروع ہو گئی کہ یہ بات اس طرح ہوئی ہے۔ اب جب یہ دیکھیں جب یہ چمک گوئیاں اور اس قسم کی باتیں اور یہ گوسپنگ اتنی زیادہ ہوتی ہے نا، جیسے اس معاشرے میں، یہ آج کل کے معاشرے میں بھی آپ دیکھیں اسی طرح ہی کامن ہے، جب بھی لوگ اکٹھی خواتین اکٹھی ہوتی ہیں اور کسی کی بھی کوئی بھی بات ہو تو اس کو بہت کر لیا جاتا ہے یہ ڈرے بغیر کہ اس کے کیا کانسیکوینسز ہیں، اور اسلام میں کس کا زمانہ ہے۔ اسلام میں دیکھیں جو بھی کسی کے اوپر جھوٹا زنا کا الزام لگاتے ہیں تو اس کے سزا کیا ہے؟ 80 کوڑے ہیں۔ تو اگر اب یہ اس وقت اسلام کا قانون دیکھیں نافذ ہو، اس وقت تو نافذ ہوتا، آج کل تو نافذ ہے نا یہ اسلام کا قانون، لیکن آج کل بھی ہم نہیں ڈرتے۔ ایون یہ کہ دیکھیں کسی کی بیٹی کی جب ہم ایسے بات کر دیتے ہیں نا کہ اس کی بیٹی کا تو ضرور کہیں افیئر ہوگا یا افیئر کیا ہوگا یا ایسے چیز ہوگی، تو وہ اس طرح کرنے میں بھی وہ الزام تراشی شامل ہو جاتی ہے۔ اگر آپ لوگوں میں وہ بات کرتے پھریں کہ ایسے ہے ایسے ہے ایسے ہے، ٹھیک ہے، تو وہ الزام تراشی کے بھی الزام لگانے کے ہیں 80 کوڑے، الزام ثابت ہونے کے نہیں ہے کہ ثابت ہوا یا نہیں ثابت ہوا، یہ نہیں ہے کہ الزام ثابت نہیں ہوا تو اب 80 کوڑے لگیں گے، نہیں، صرف الزام لگانے کے، جسے ڈی فیمنگ کہتے ہیں، تو اس کے ہیں یہ 80 کوڑے۔ تو اس بات سے بھی بہت ہمیں یہ لیسن لرن کرنا ہے کہ اس قسم کی بات سے بالکل پرہیز کرنا ہے، کسی کے بھی گھر کے بچے اور بچی اور ہسبینڈ اور وائف اور گھر کسی کے بھی بارے میں اس قسم کی بات ہمیں نہیں آگے کرنی۔ اچھا جی، پھر اس نے کیا کیا کہ اس کی عزیز مصر کی بیوی نے کہا کہ اب تو یہ جو میری اتنی بھی فیمنگ ہے، اس قسم کی بات میری ہو گئی ہے، تو اب اس نے بھی ایک پلان بنایا، بالکل جیسے شطرنج کی چالیں نہیں ہوتی کہ چلو ٹھیک ہے اب میں ان کو دیکھتی ہوں کہ میں بھی ان کے ساتھ دیکھتی ہوں کہ کیا ہوتا ہے نا۔ تو اس نے پھر باقاعدہ ان کو ارینج کیا، صرف ایسے نہیں، باقاعدہ دعوت پہ بلایا کہ جی آپ آئیں ہمارے اس میں، اور پھر وہ ظاہری بات ہے جیسے آج کل بھی کوئی دعوت میں بلائے تو انہیں پتہ ہوتا ہے کہ جی فلانی جگہ کی دعوت آئی ہے، امیر گھر کی دعوت ہے، بہت اچھی دعوت ہوگی، تو بالکل لکھا کہ ان کے تکیے دار مجلس جو تھی وہ آراستہ تھی، ان کی ضیافت کا انتظام تھا۔ تو اسی طرح جیسے ایک ایک کر کے چیزیں آ رہی ہوں گی، پہلے کچھ ڈرنک سرو ہوئے، پھر کچھ سرو، یعنی کہ بہت ہی اچھی دعوت کا ارینجمنٹ ہوا، اور لوگ جاتے بھی ہیں، ایک تو یہ کہ گوسپ کے لیے بھی جاتے ہیں اور اس لیے بھی جاتے ہیں کہ عزیز مصر کے ہاں دعوت ہے تو ہمیں بلایا گیا تو کیسے نہیں جائیں گے، تو سب تیار ہو کے جا رہے ہیں۔ اور اب یہ جو گوسپنگ وغیرہ ہے یہ ہمیں سورہ حجرات میں بہت کلیئرلی اس کے بارے میں منع کیا گیا ہے کہ گوسپنگ نہیں کرنی۔ تو بہرحال اب یہ وہاں پر جب یہ ساری پہنچ گئیں اور انہوں نے وہ ضیافت کے اندر بیٹھی، اور پھر اب اس وقت جب ان کے ہاتھوں میں ایک ایک چھری تھی اور وہ ان کے پاس پھل تھے تو وہ اپنا کھا رہی تھی، پی رہی تھی، اپنی انجوائے کر رہی ہوں گی، تو اس وقت اس نے یہ ایک چال چلی، اسپیسیفکلی اس نے بنایا کہ اس وقت میں جو ہوں یوسف کو آواز دے کے بلاؤں گی، انہوں نے کہا کہ اشارہ میں کروں گی تو تم آ جانا، پوری یعنی کہ ایک پلاننگ اس نے کی۔ اور پھر جب حضرت یوسف جو تھے وہ نکل کے سامنے آئے تو جب ان عورتوں کی نگاہ پڑی تو وہ دنگ رہ گئی۔ اچھا اب یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ وہ اپنے ہاتھ کاٹ بیٹھی، ہو سکتا ہے کسی کے بے اختیار ایسے ہو گیا ہو کہ کٹ لگ گیا ہو انگلی پہ، کچھ اس طرح ہو گیا ہو، یا پھر اس سے آگے جب یہ آ رہا ہے نا کہ انہوں نے یہ کہا کہ حاشا اللہ یہ شخص انسان نہیں ہے تو کوئی بزرگ فرشتہ ہے، تو اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ان میں سے کسی کے ایک کو کٹ لگ گیا ہو یا کچھ ہوا ہو، تو یا اس کو عزیز مصر کی بیوی نے کہا ہو کہ دیکھو، یا اس نے جا کے ان خاتون کو دیکھا ہو ان کو، یا کوئی پٹی وغیرہ کی ہو یا جو بھی کیا ہوگا، لیکن انہوں نے بھی ایسے معلوم ہوتا ہے کہ کچھ ان خواتین نے بھی ان پہ ڈورے ڈالنے کی کوشش کی، اور یا ایک نے ایسے کیا تو پھر باقیوں نے بھی کہا کہ اچھا پھر یہ ہمارے پاس بھی آئے، جو بھی تھا یہ ایک بہت ہی برے سے ماحول کی پکچر کھینچی ہوئی ہے نا، جو ہمیں نظر آتا ہے کہ خواتین جو ہیں وہ کیسے ان کے اوپر جو تھی وہ ہو رہی تھی فدا، اور پھر جب انہوں نے کسی کو کوئی رسپانس نہیں دیا اور وہ بالکل وہ سٹرن رہے ہوں گے نا کہ ان کے ساتھ تو نہیں مل گئے، اور انہوں نے دیکھا اور اپنے آپ کو بالکل سے، تو اس میں انہوں نے کہا کہ یہ تو کوئی بزرگ فرشتہ ہے، ٹھیک ہے، ان کی بیسیکلی جو حیا تھی اس کو دیکھ کے انہوں نے یہ کہا۔ اور جو وہ مذاق اڑا رہی تھی عزیز مصر کی بیوی کا کہ تم نے تو بڑے ہی اس سے تو بہت ہی جو ہے نا باقاعدہ یہ کہہ رہی تھی یہ تو ہمارے نزدیک سری غلطی ہے کہ اس نے ایسی ہی بے قابو ہو گئی۔ اب یہ بے قابو اور سری غلطی وہ اس لیے نہیں کر رہی تھی کہ وہ اس غلام کے اوپر فدا ہوگی، کیونکہ اگر وہ یہ اس بات کو کہہ رہی ہوتی نا کہ اس نے غلطی کی ہے غلام پہ فدا ہوگی تو خود تھوڑی نا ایسی حرکتیں کر رہی ہوتی، وہ تو اس لیے کہہ رہی تھی کہ تم تو اس کو صحیح طریقے سے ایکٹ ہی نہیں کر سکی، یعنی کہ تم اس کو اپنی طرف ورغلا ہی نہیں سکی صحیح طریقے سے، تو تم نے تو کوئی غلطی کی، یعنی کہ وہ ایک پورا ماحول ایسا لگ رہا ہے جس میں خواتین جو تھیں وہ اس بات کو ان کا مقصد ہی کیا تھا کہ بس وہ اٹریکٹیو لگیں، اور ہر جو خاتون جتنے آدمیوں کو زیادہ اٹریکٹ کر سکتی ہے وہی اس کے لیے زیادہ جو تھی وہ پریسٹیج کا جو تھا وہ باعث ہوتا تھا۔ اور
اب دیکھیں آج کل کے زمانے میں بھی بے حیائی ہے، فحاشی ہے، بہت کچھ ہم دیکھ رہے ہیں، لیکن اس طرح ایکسٹرا میرٹل افیئرز اور اس طرح کی چیزیں اتنی ایکسیپٹیبل نہیں ہیں کسی بھی سوسائٹی کے اندر، یہ نا ان کو برا ہی سمجھا جاتا ہے۔ الحمدللہ آج تک ان باتوں کو برا ہی سمجھا جا رہا ہے۔ آج کل کی بھی زندگیوں میں یہ راک سٹارز کے ساتھ کیا ہوتا ہے، یہ عورتیں اس طرح کر رہی ہیں، تو وہ تقریباً ویسا ہی کچھ منظر ہمیں اس میں نظر آتا ہے۔ تو یہ جو اس کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ جی اسلام میں جو یہ چیزیں منع کی گئی ہیں کہ اوپنلی یہ باتیں اور بے حیائی اور فحاشی کی باتیں اور اس طرح کی چیزیں، یہ سیگریگیشن اور ان سب چیزوں کا جو اتنا خیال رکھا گیا ہے، تو اس سے نظر آتا ہے کہ جب ایسا معاشرہ ہوتا ہے نا جس میں عورتوں، پہلے تو کیا ہوتا ہے کہ آدمی عورتوں کو جو ہے نا وہ ڈھیل دیتے ہیں، ان کو وہ کوشش کرتے ہیں کہ یہ ان کے جو ہے نا وہ پردے اتریں، تو وہ پہلے وہ آدمی ڈھیل دیتے ہیں، جیسے ہمارے پاکستان میں بھی دیکھیں نا برقعے اتر گئے، اور وہ جب آپ پڑھتے ہیں ہسٹری کے، وہ برقعے کیسے اترے گھروں کے، چادریں کیسے اتر گئی عورتوں کی، گھروں کے آدمیوں نے ہی اتروا دی، ٹھیک ہے؟ تو جب وہ گھروں کے آدمیوں نے ہی وہ چادریں اور برقعے اتروا دیے، تو آہستہ آہستہ آہستہ، یہ ایک دن کی کہانی تو نہیں ہوتی نا، تو آہستہ 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 اب وہ فحاشی اور وہ جو ہے وہ آگے بڑھتی جا رہی ہے، بے حیائی جو ہے وہ آگے آگے معاشرے میں چلتی جا رہی ہے، پھر برقعے اترے، پھر دوپٹے اترے، پھر اس طرح آگے آگے اب تک ہم دیکھ رہے ہیں اور بھی حالات آگے سے آگے ہوتے جا رہے ہیں۔ تو یہ اس طرح کا جب معاشرہ کیا ہوتا ہے، اس میں آدمیوں کا بہت رول ہے کہ اپنے گھر کی عورتوں کو پروٹیکٹڈ رکھیں، ان کے لیے پوزیسو ہوں، ان کو یہ ان کے اوپر فرض ہے۔ اور جب اور آدمی عورتوں کو کہ پہلے یہ ان کے پردے اترواتے ہیں نا، پھر آہستہ آہستہ بے حیائی جو ہوتی ہے وہ اتنی حد تک بڑھ جاتی ہے کہ پھر وہ اس قسم کی باتیں بھی ہونے لگ جاتی ہیں، اور یہ ہم دیکھ رہے ہیں جیسے کچھ نہ کچھ ماحول جب ایسا ہوتا ہے، تو اس قسم کے ماحول اور آج کل کے جیسے ڈرامے ہیں، تو یہ سب چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایسے ہی بالکل ایگزیکٹلی سیم ہی معاشرہ ہمیں لگ رہا ہے کہ تب بھی تھا اور اب بھی تھا، ورنہ تو ہم کہیں گے وہ پرانا زمانہ، یہ نیا زمانہ، تو اب دیکھیے ایگزیکٹلی سیم ماحول جو ہے وہ یہاں پہ ڈپکٹ کر رہا ہے کہ معاشرہ ویسا ہی ہوتا ہے۔ اور پھر آگے ہم پڑھتے ہیں آیا 32 میں، اس نے عزیز کی بیوی نے کہا، دیکھ لیا یہ ہے وہ شخص جس کے معاملے میں تم مجھ پر باتیں بناتی تھی، بے شک میں نے اسے رجھانے کی کوشش کی تھی مگر یہ بچ نکلا، اگر یہ میرا کہنا نہ مانے گا تو قید کیا جائے گا اور بہت ذلیل و خوار ہوگا۔ اب یہ بات دیکھیں کہ کس قدر قرآن پاک کے یہ الفاظ ہیں ایگزیکٹ جو ہم نے پڑھے ہیں ابھی، یہ کہیں سے کوئی سٹوری ہے، میں اپنے اون ورڈز میں نہیں بتا رہی، کہ ایگزیکٹ اس نے یہ کہا کہ تم اس سے مجھے معاملے میں باتیں بتا رہی تھی، بے شک میں نے اس کو رجھانے کی کوشش کی مگر یہ بچ نکلا، یعنی کہ وہ عورت اپنی جو دوستیں ہیں ان کے آگے ایکسپٹ کر رہی ہے کہ ہاں میں نے کی تھی یہ کوشش، تو یعنی کہ کوئی اس میں کوئی شرم و حیا اور اس طرح کی چیز ہے ہی نہیں، اور اس سے ہمیں یہ بھی پتہ لگتا ہے کہ معاشرے میں ایسی خواتین ہوتی ہیں اور ہو سکتی ہیں۔ اور پھر کیا کہا کہ یہ بچ نکلا، اگر یہ میرا کہنا نہ مانے گا تو قید کیا جائے گا۔ اب پھر یہ کیا ہے کہ جب یہ بے حیائی اور فحاشی اتنی بڑھ جاتی ہے تو پھر عورتوں پاس بڑی پاور آ جاتی ہے، اپنے وہ اس حسن کے بلبوتے کے اوپر کچھ بھی کام کروا سکتی ہے، کہ اس نے کہا میرا نہیں مانے گا، کہنا نہیں مانے گا تو قید خانے میں جائے گا اور بہت ذلیل و خوار ہوگا۔ اب پھر آگے اس نے کہا وَلَا يَكُونَ مِنَ الصَّاغِرِينَ، اب پہلے اس نے کہا جو جب لام کا ورڈ لگتا ہے نا تو اس کا مطلب ہوتا ہے یقینی، تو اس نے یہ کہا کہ میرا نہیں کہنا مانے گا تو قید کیا جائے گا، تو قید کیا جائے گا، اس نے کہا لا یسجنہ، کہ ٹھیک ہے قید تو میں پکا ایسے کرا لوں گی، لیکن آگے کہا من الصاغرین کہ یہ ذلیل و خوار ہوگا، اس میں شی واز ناٹ شیور انف، یعنی کہ اس سے یہ ثابت ہوتا تھا کہ وہ ججوں کو اس کے ہاتھ میں تھا قانون، وہ کسی بھی جج سے کوئی بھی کام کروا سکتی تھی، اس کا لگا اس کی کافی اتھارٹی تھی، اور وہ اتھارٹی کس لیے تھی؟ یہ حسن کی بنا پہ، ان چیزوں کی بنا پہ، فحاشی اور اوپنلی جو یہ انویٹیشنز سے جب ایسے فحاشی اور یعنی پھیل جاتی ہے تو عورتیں بہت پاورفل ہو جاتی ہیں اور وہ کچھ بھی کام کروا سکتی ہیں آدمیوں کے ہاتھوں، تو وہ شیور تھی کہ میں کچھ بھی کروا سکتی ہوں، اس کو قید میں ڈلوا سکتی ہوں، ٹھیک ہے؟ تو یہ بات ہے کہ اب جب یہ کرتے ہیں تو آگے سے آگے حالات عورتوں کے جاتے ہیں، اور پھر دیکھیں آج کل بھی کتنا یہ کامن ہے نا کہ آپ کسی کے اوپر بھی خواتین کی طرف سے آپ یہ دیکھیں کہ یہ لوگ فائل کر دیتے ہیں کوئی نہ کوئی اس قسم کے ان کے اوپر کیسز بنا دیتے ہیں، ٹھیک ہے کہ جی انہوں نے ہمارے ساتھ ایسے کیا، ہمارے ساتھ زیادتی کی، یہ کیا، تو کتنے کیسز ہیں وہ جس آدمی کے اوپر وہ کیسز بنتے ہیں، چاہے ویسٹرن ورلڈ میں دیکھیں یا کس میں تو اس آدمی کو تو اسی وقت ہر کوئی آدمی کو برا سمجھتا ہے، اس آدمی کی تو اسی وقت جو ہے نا وہ عزت تو اچھل جاتی ہے اس کی، اور بہت سے لوگ یہی سمجھتے ہیں ہاں ہاں اس نے ایسے کیا ہوگا، جو بھی عورتیں ان کے اوپر کیسز بناتی ہیں تو وہ آدمی کو تو ہر کوئی اس کی عزت تو اس وقت ہی کم ہو جاتی ہے نا کہ ہاں ضرور کیا ہوگا، اس کے کام ہی ایسے،
تو بعد میں وہ ثابت ہو ثابت نہ ہو یہ علیحدہ بات ہے. تو آج کل تو یہ چل ہی رہا ہے, کتنے کتنے ایک دوسرے کے اوپر یعنی کہ الزام لگا رہے ہیں. تو یہ اسلام میں اسی لیے کہا ہے کہ 80 کوڑے ہیں جو ایک دوسرے کے اوپر بغیر کسی وجہ کے الزام لگائے گا, صرف الزام لگانے کے. ٹھیک ہے نا. تو اس بات سے بہت بچنا چاہیے. اچھا جی, اب آگے یہ بات دیکھتے ہیں کہ پھر کیا ہوا. آیا 33, یوسف نے کہا اے میرے رب, قید مجھے منظور ہے بنسبت اس کے کہ میں وہ کام کروں جو یہ لوگ مجھ سے چاہتے ہیں, اور اگر تو نے ان کی چالوں کو مجھ سے دفع نہ کیا تو میں ان کے دام میں پھنس جاؤں گا اور جاہلوں میں شامل ہو جاؤں گا. وَأَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ. اب یہ دیکھیں کہ یہ ایک ماحول تھا وہاں پر. دیکھا ایک دم سے تو ایسا ماحول نہیں نا پیدا ہوتا, جیسے آپ ایک مچھلی بازار میں ایک دم سے جاتے ہیں تو ایک دم تو آپ کو بڑی اسمیل آئے گی مچھلی بازار میں, 5-10 منٹ وہاں رکیں گے تو ایسا ایسا آپ کو اسمیل آنی کم ہو جائے گی. اور اگر ہر دفعہ جانا شروع ہوں گے, ویکلی جانا شروع ہوں گے, تو ذرا آپ اس سے یوز ٹو ہو جاتے. تو یہ جو گندا ماحول تھا نا یہ ایک دم تو نہیں بنا, وہاں پر تھا اسی طرح سے, اور یہی نوم لگ رہے تھے وہاں پہ عورتوں کے. اس کی وجہ سے حضرت یوسف نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ کہ اگر یہ جو کام مجھ سے کروانا چاہ رہے ہیں کہ یہ نہ ہو کہ کسی دن یہ زبردستی مجھ سے کام کروا ہی لیں یا اس طرح ہی ہو جائے اور میں شاید اپنے پہ قابو نہ کر پاؤں. جو بھی تھا انہوں نے یہ کہا اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہ ان کے دام میں جو میں پھنسوں گا اور میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں گا, اس سے مجھے قید منظور ہے. تو انہوں نے کیا کیا, اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہہ دیا کہ مجھے بے شک قید کرا دے. اب اس کے اوپر بھی علماء کا جو ہے وہ ڈفرنس آف اوپینین ہے. وہ ایک یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے حضرت یوسف نے خود قید مانگ لی تھی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں قید دی. اور یہ کہتے ہیں کہ یہ بھی علماء نے کہا ہے کہ اس سے ہمیں یہ مورل ملتا ہے کہ اپنے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے حضرت یوسف یہ بھی مانگ سکتے تھے, یعنی کہ اگر وہ یہ کہتے کہ میں بے قصور ثابت ہو جاؤں اور میں رہا بھی ہوں اور میری عزت بھی رہے اور میں بے قصور, تو شاید وہ ایسے ہی ہو جاتا. بٹ انہوں نے کہا میں مجھے قید منظور ہے, تو کہ انہوں نے ایک چھوٹی جو ہے وہ سزا لے لی بڑی اس کے بجائے. تو اس سے علماء کہتے ہیں کہ ہمیں اس میں یہ بھی مورل ملتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ سے آپ کوئی چیز مانگے نا تو پھر کھل کے مانگنا چاہیے. کبھی ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ ایک بڑھے اس کی وجہ سے ایک چھوٹی جو ہے آپ تکلیف اپنے لیے مانگیں. کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ لوگ کہہ دیتے ہیں یا اللہ مجھے اس مصیبت سے بچا دے, یہ والی چھوٹی مصیبت بے شک میں کر لوں گی. نہیں, یہ غلط طریقہ ہے, ایسے نہیں مانا. یہ ہمارا مورل ہے جو ہم قرآن میں یہاں سے سیکھتے ہیں, اور وہ مورل یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے آپ نے کھل کے مانگے. جیسے کسی نے آئی کی سرجری کرانی ہے تو کوئی کیا یہ دعا مانگے گا کہ یا اللہ میری آنکھوں کی سرجری ہو رہی ہے بس مجھے تھوڑا سا نظر آئے. نہیں نا, ہم یہ کہیں گے یا اللہ میری سرجری ہو رہی ہے مجھے ٹھیک سے نظر آئے. تو یہ آپ نے نہیں کرنا کہ یا اللہ مجھے پیچھے تھوڑا سا ہی نظر آ رہا ہے. اللہ تعالیٰ سے کھل کے مانگے, اور یہ کبھی بھی مت کریں کہ ایک چھوٹی تکلیف آپ لیں کہ یا اللہ میں یہ چھوٹی تکلیف میں سہ لوں گی اور مجھے یہ بڑی تکلیف نہ دو. یہ نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, یہ کبھی نہیں کریں. اللہ تعالیٰ سے کھل کے مانگے, کھل سے کہیں کہ یا اللہ مجھے اس تکلیف سے مجھے اس تکلیف کو میرے سے رفع کر دے, اس کو مجھ سے دور کر دے, مجھے اس سے آزادی دے دے. ٹھیک ہے, تو یہ مانگنا چاہیے. بڑی تکلیف کے لیے چھوٹی تکلیف کبھی نہیں مانگنی چاہیے. یہ یہاں سے ہمیں اس کا لیسن ملتا ہے. اچھا جی, اب آگے کیا ہوا. آیا 34, اس کے رب نے اس کی دعا قبول کی اور ان عورتوں کی چالیں اس سے دفع کر دی. بے شک وہی ہے جو سب کی سنتا اور سب کچھ جانتا ہے. 35 میں آیا, پھر ان لوگوں کی یہ سوجی کہ ایک مدت کے لیے اس سے قید کر دیں گے, حالانکہ وہ اس کی پاک دامنی اور خود اپنی عورتوں کے برے اعتبار کی صریح نشانیاں دیکھ چکے تھے. اب انہوں نے تو دیکھ لیا تھا کہ جو حضرت یوسف تو بے قصور ہیں, لیکن اب انہوں نے کہا کہ اسی میں ہی مصلحت ہے کہ ہم ان کو قید کر دیں, کیونکہ جب ہم ان کو قید کر دیں گے تو جو لوگوں میں چمک گوئیاں ہو رہی ہیں وہ خود بخود ہی ہو جائیں گی کہ جو اس کو قید کر دیا تو اسی کا قصور ہوگا نا, تبھی تو اس کو قید کیا. تو ایسے بدنامی ہو جائے گی عزیز مصر کی بیوی کی, تو چاہے جو بھی ثابت ہو چکا ہے اس کو قید کر دینا ہی بہتر ہے. ٹھیک ہے. اچھا, اس میں ایک حدیث ہے آپ سے شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ قیامت کے دن کوئی سایہ نہیں ہوگا سوائے اللہ کے عرش کے سائے کے. اور اس میں سے جو کیٹیگری 7 ہے نا کہ وہ سایوں میں کون کون لوگ ہوں گے, ان میں سے ایک کیٹیگری ایسے مرد کی ہے جس کو حسب نفس والی خوبصورت عورت نے گناہ کی دعوت دی اور اس نے یہ کہا کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں. تو یہ معمولی سی بات نہیں جو حضرت یوسف نے کی تھی. یہ اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے میں آئیں گے ایسے مرد جو اتنے حیادار ہوں گے کہ ان کو ایک حسب نفس والی اچھی عورت, خوبصورت عورت انوائٹ کرے اور وہ کہہ دیں کہ میں اپنے رب سے ڈرتا ہوں. تو یہ اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے جگہ ملے گی ایسے
मर्दों को जो इतने हयादार होंगे। तो हम समझते हैं हया सिर्फ औरत का तोहफा है, मर्दों को हया की जरूरत नहीं है। अगर मर्दों को हया की जरूरत ना होती तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने तो कहा ना, नजरें अपनी झुकाओ मर्दों को भी और औरतों को भी, कि मोमिन औरतें और मोमिन मर्द अपनी नजरें झुकाएं, दोनों के लिए हुक्म आया। और फिर यहाँ पर क्या कि जो मर्द हयादार हो और इस तरह करे तो उसको अल्लाह ताला के अर्श के साए तले जगह मिलेगी। अच्छा जी, अब फिर क्या हुआ कि उन्होंने फिर मसलहत के तहत जो है हजरत यूसुफ को कैद कर दिया। अब आया 36 में आया, कैद खाना में 2 गुलाम और भी थे इनके साथ दाखिल हुए। एक रोज उनमें से एक ने उससे कहा, मैंने ख्वाब में देखा है कि मैं शराब कशीद कर रहा हूँ। दूसरे ने कहा, मैंने देखा है कि मेरे सर पे रोटियां रखी हैं और परिंदे इनको खा रहे हैं। दोनों ने कहा, हमें इसकी ताबीर बताइए, हम देखते हैं कि आप एक नेक आदमी हैं। अच्छा, अब हज़रत यूसुफ को अकेले उन्होंने कैद नहीं किया था, तो साथ ऐसे फ़ील हो रहा है कि 2-3 लोग इकट्ठे जो थे, उनको कैद कर दिया था। ये देखिए ना, कई दफ़ा ऐसा होता है ना कि जब इकट्ठे 2-3 लोगों को होता है कि जी 3-4 लोगों का कसूर है, उनको कैद कर दिया, तो इतनी उसको कई दफ़ा उतनी इम्पोर्टेंस ही नहीं लगती है। अच्छा, ये सारे लोग हैं, अगर एक हज़रत यूसुफ को अकेला करते हैं ना, तो फिर भी वो टॉक ऑफ द टाउन बनता, अच्छा उनको अकेलों को जेल की है, तो फिर तो ये तो चक्कर कुछ भी हो सकता है। तो उनके साथ 2-3 और लोगों को भी जेल कर दी, ताकि मामला लगे कि 2-3 लोगों को ऐसे जेल हुई है। अच्छा, वहाँ जो उनके साथी थे तो वो उनसे कहने लगे कि उन्होंने ख्वाब देखे, ये अल्लाह सुब्हानहू तआला की तदबीर थी, या हज़रत यूसुफ की दुआएं थी कि किस तरह वसीला अल्लाह ताला ने बनाया कि एक ने ख्वाब देखा कि मैं तो शराब जो हूँ वो कशीद कर रहा हूँ, और दूसरे ने कहा कि मेरे सर पे रोटियां हैं, उनको परिंदे खा रहे हैं। और उन्होंने हज़रत यूसुफ से ताबीर जो है वो मालूम करने की कोशिश की, और और क्या कहा कि हम देखते हैं कि आप नेक आदमी हैं। हाँ, इन्ना नराका मिनल मुहसिनीन। अब मुहसिनीन कैसे, देखिए कैद खाने में कैसे वहाँ के कैद खाने होते थे, डंजन्स होते थे, बिल्कुल इतने काले-काले और बिल्कुल ऐसे अंदर होते थे, एक-एक छोटी-सी खिड़की लगी होती थी। उसके अंदर क्या नेक काम किया होगा ज़रा यूसुफ ने। लेकिन आप ये सोचिए कि उसके अंदर भी वो जो कर सकते थे उन्होंने किया। ठीक है? उन हालात में भी जो कर सकते थे किया, कि जो इर्द-गिर्द के जो कैदी थे, जिनके साथ वो थे, वो बाकायदा कह रहे हैं कि हम तो ये देख रहे हैं कि आप एक नेक आदमी हैं, मुहसिन आदमी हैं। उस वक़्त भी वो इतना हुस्न सलूक कर रहे थे, तो इसका मतलब है कि हम वर्स्ट से वर्स्ट कंडीशन में भी अगर हों, तो हमें अपनी जो तबीयत है ना, मतलब तबीयत में वरना इंसान की उकताहट आ जाती है, घबराहट आती है, फ्रस्ट्रेशन आती है। ऐसी कोई चीज़ नहीं थी ना। हमें इनसे सबक सीखना है कि हमारे ऊपर कभी भी कोई मुश्किल आ जाए, तो फिर हमने भी अपने नर्व्स को कंट्रोल में रखना है। अच्छा, आया 37 में फिर हज़रत यूसुफ ने क्या जवाब दिया? यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा, यहाँ जो खाना तुम्हें मिला करता है, इसके आने से पहले मैं तुम्हें इन ख्वाबों की ताबीर बता दूँगा। ये इल्म उन उलूम में से है जो मेरे रब ने मुझे अता किए हैं। वाक़या ये है कि मैंने उन लोगों का तरीका छोड़कर जो अल्लाह पे ईमान नहीं लाते और आखिरत का इनकार करते हैं। अच्छा जी, अब उन्होंने हज़रत यूसुफ ने एक तो उन्हें पहले जो है ना, ये हिकमत है कि उन्होंने एक उन्हें छोटा-सा टाइम फ्रेम दे दिया कि मैं तुम्हें जो तुम्हारा खाना आएगा ना, उससे पहले बता दूँगा इसकी ताबीर। और देखिए, खाना वहाँ पर जब जेल जेल में इंसान होता है ना, तो आप देखिए जब खाना आ रहा होता है तो एक बड़ा गहमा-गहमी का वो वक़्त होता है ना, एक डिफरेंट टाइम होता है, चलें जी खाना आ रहा है और सारे जा रहे हैं खाना खाने, तो वो एक अच्छा वक़्त होता है बेसिकली जेल के टाइम में। तो उन्होंने कहा कि उस वक़्त से पहले मैं तुम्हें इसकी ताबीर बता दूँगा। एक तो टाइम अच्छा चूज़ किया उन्होंने, और फिर उसके बाद उन्हें फ़ौरन से ख्वाबों की ताबीर नहीं बता दी। चाहते तो बता सकते थे, लेकिन उन्होंने क्या किया, मौके से ये फ़ायदा उठाया कि मैं जब इनको अब मुझसे काम है और मैं इनको काम दे रहा हूँ, तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ? तब्लीग कर सकता हूँ। तो उन्होंने उस मौके से तब्लीग की। तो वो तब्लीग में क्या, अच्छा पहले भी तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम जो थे वो पैगंबर ही थे ना, जब हमने पूरा ऊपर से किस्सा पढ़ा है, तो हमने उनकी तब्लीग का ज़िक्र नहीं आया और कहीं भी हज़रत यूसुफ का मुकालमा एज़ सच नहीं आया। तो भला क्या वो तब्लीग नहीं कर रहे थे उस वक़्त? कर रहे थे। वो तब्लीग कर रहे थे, लेकिन कैसे कर रहे थे? अपने अमल से तब्लीग कर रहे थे। ठीक है? क्योंकि वो उनका जो एटीट्यूड था ना, जो उनका अमल था, वो ही उनकी तब्लीग थी, कि जिस तरह का उन्होंने रवैया रखा। तो कई दफ़ा बात बात कहने से इतनी दूसरा इंसान नहीं अंडरस्टैंड करता, जितना वो आपका अमल देख के अंडरस्टैंड करता है। सही है ना? तो हमें अमल से भी करनी है कि जब हमारे अमल अच्छे होंगे कि हम कुरान के स्टूडेंट्स हैं,
تو جب ہم دوسروں سے اچھی بیہیویئر شو کریں گے تو لوگوں کو پھر نظر بھی آئے گا کہ ہاں ان کا تو رویہ بڑا اچھا ہو گیا. ایون گھر والے بھی جو ہیں وہ اس بات کو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ ہمارے رویے اچھے ہو گئے ہیں پہلے کے مقابلے. کیونکہ لوگوں کی بھی ایکسپیکٹیشن ہم سے یہ ہوتی ہے، ہمارے گھر والوں کی بھی، کہ یہ تو اب قرآن پڑھ رہی ہے تو اس کو تو اچھا بہیو کرنا چاہیے. وہ بھی ہم سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں. اور کئی دفعہ ہم سے کنٹرول نہیں ہوتا اور ہم لوگ شیطان کے بہکاوے میں اور اپنے نفس کے بہکاوے میں آ کے یہ غلط کام کرتے ہیں کہ ہم غصے کا شکار ہو جاتے ہیں یا اسٹریس کا شکار ہو جاتے ہیں. اور مطلب گھر والوں کو بھی ہم نے جلدی میں چاہیے ہوتی ہے، اچھا بس جلدی جلدی کھانا لے لیں، یہ کر لیں، میری قرآن کی کلاس ہے، میں نے پڑھانا ہے. تو ہمیں اپنے ان چیزوں میں بھی بہت اپنا خیال رکھنا ہے. تو اپنے عمل سے ہم نے دکھانا ہے کہ ہم لوگ جو ہیں قرآن کے اسٹوڈنٹس ہیں، تو ہمارا بیہیویئر امپروو ہوا ہے، خراب نہیں ہوا. ٹھیک ہے. اچھا، تو اب حضرت یوسف علیہ السلام نے موقع پا کے تو ان کو تبلیغ کی کہ میں جو ہوں، مجھے یہ علم کس نے عطا کیا جو تم مجھ سے پوچھ رہے ہو؟ یہ علم جو ہے خوابوں کی تعبیر. میں نے کہا تھا نا کہ حضرت یوسف کے قصے میں ایک بڑے کریکٹرز ہیں. ایک تو قمیض ایک کریکٹر ہے، پھر ایک خواب بھی ایک کریکٹر ہے. یعنی کہ اس قصے کے اندر پہلے خواب آیا ان کو بالکل شروع میں جب وہ چھوٹے تھے، اور اب یہ دیکھیں خوابوں کے کریکٹر کہ پھر خواب آ گئے یہاں پر جب وہ جیل میں تھے، اور ان دونوں کو خواب آیا. اور پھر انہوں نے کہا کہ یہ جو خوابوں کی تعبیر کا میرے خدا نے مجھے علم دیا ہے، تو اس سے جو ہے یہ بتایا کہ مجھے میرے رب نے مجھے علم دیا. اور پھر بتایا کہ میں نے ان لوگوں کا طریقہ چھوڑ دیا ہے جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے اور آخرت کا انکار کرتے ہیں. پھر یہ کلیئر کیا کہ میں ان سب لوگوں میں سے نہیں ہوں، میں ان لوگوں میں سے ہوں جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور آخرت کا انکار نہیں کرتے. تبلیغ ہو گئی تھوڑی سی. پھر 38 میں کہا اپنے بزرگوں ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کا طریقہ اختیار کیا ہے. ہمارا یہ کام نہیں ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائیں. در حقیقت یہ اللہ کا فضل ہے ہم پر اور تمام انسانوں پر کہ اس نے اپنے سوا کسی کا بندہ ہمیں نہیں بنایا، مگر اکثر لوگ شکر نہیں کرتے. اب انہوں نے دیکھیں ان کو مثالیں دی، حضرت ابراہیم کی، حضرت اسحاق کی، حضرت یعقوب کے. یعقوب کے تو خود بیٹے ہیں وہ. تو جو ہے وہ سب کی مثال دی کہ میں نے ان کا طریقہ اختیار کیا، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ بزرگوں کے نام یا پیغمبروں کے نام ان لوگوں کو بھی پتہ تھے. یعنی کہ وہاں پر ان کے نام ہوتے تھے، دین ابراہیمی وہاں پر تھا، لیکن اس کی کوئی ایسی فارم ہے جو ڈیورٹڈ سی فارم لگ رہی ہے. تو پھر ان کو کلیئر کیا کہ ہمارا یہ کام نہیں کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائیں. اب آگے دیکھیں کہ کتنی خوبصورت بات کی انہوں نے کیا، وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسَ لَا يَشْكُرُونَ، کہ لیکن اکثر لوگ کیا کرتے ہیں، شکر نہیں ادا کرتے. اب یہ بھی تو کہہ سکتے تھے وَأَكْثَرَ النَّاسَ لَا يَصْبِرُونَ، کہ صبر نہیں کرتے، کیونکہ وہ تو اتنی مشکل میں تھے نا، جیل کے اندر قید ہیں، کس تکلیف میں ہیں، ایک ایسا الزام کے لیے جیل وہ کر رہے ہیں جو انہوں نے غلطی کی ہی نہیں ہے. تو وہ یہاں پر صابرون کا کیوں نہیں ذکر آیا؟ پھر بھی یشکرون کا ذکر آیا. تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ انہوں نے اس وقت اور اس سچویشن میں بھی اللہ کا شکر ادا کر رہے تھے، ہر وقت اللہ کا شکر ادا کر رہے تھے. تو ہمارے لیے بھی لیسن ہے کہ شکر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہر حالت میں ادا کرنا ہے. تو انہوں نے پھر ان لوگوں کو وہی ترغیب دی کہ اکثر لوگ اللہ کا شکر نہیں ادا کرتے، اور ہم نے ان لوگوں میں سے انشاءاللہ تعالیٰ نہیں بننا. اچھا جی، 39 آیا میں آیا، اے زندہ اے میرے جیل کے دونوں ساتھیوں، کیا بہت سے متفرق رب بہتر ہیں یا اکیلا اللہ سب پر حاوی و غالب ہے؟ اب یہ دیکھیں ان کو تبلیغ کا طریقہ. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تبلیغ کی تھی، تو جب ان کے والد تھے اور ارد گرد کے لوگ تھے تو انہیں پوچھا نا یہ چاند کیا ہے، یہ ستارے کیسے ہیں جن پہ تم تبلیغ کرتے ہو. پھر ان بتوں کی بات کی. تو یہی بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی تبلیغ جب کر رہے ہیں کہ لات منات اور عزا یہ کیوں تم لوگوں نے بت بنائے ہوئے. تو انہوں نے جب یہ دیکھا یہ غلام ہے. دیکھیں اب غلاموں کے لیے کیا ہوتا ہے، غلام کیا چاہے گا، اس کا ایک آقا ہو یا 10 آقا ہو. غلام تو آلریڈی آقا کی حکم بجائی کرتا ہے نا، وہ کہے گا ایک ہی آقا ہو تو بہتر ہے، اگر اب میرے 10 آقا ہوں گے تو میں تو 10 لوگوں کا حکم ماننا پڑے گا، تو میں تو پھنس جاؤں گا. تو غلام کی مینٹیلٹی کیا ہوتی ہے کہ بس ایک ہی کافی ہے، کتنوں کا کہنا مانوں گا. تو اس لیے انہوں نے کیا کہا کہ اے میرے جیل کے ساتھیوں، بہت سے رب بہتر ہیں کہ اکیلا ایک ہی رب جو سب پہ غالب اور حاوی ہو، کہ ایک ہی رب ایسا ہو جو سب پہ غالب اور حاوی ہو. تو یہ اتنی حکمت سے دیکھیں تبلیغ کر رہے ہیں. آیا 40 میں آیا، اس کو چھوڑ کے تم جن کی بندگی کر رہی ہو، اس بندگی کر رہے ہو، اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ بس چند نام ہیں جو تم نے اور تمہارے آباء و اجداد نے رکھ لیے ہیں. اللہ نے ان کے لیے کوئی سند نازل نہیں کی کہ فرما روائی کا اقتدار اللہ کے سوا کسی کے لیے نہیں ہے. اس کا حکم ہے کہ خود اس کے سوا تم کسی کی بندگی نہ کرو. یہی ٹھیٹ سیدھا طریقے زندگی ہے، مگر اکثر لوگ جانتے نہیں. اکثر الناس لا یعلم، کہ اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے ہیں. تو پھر ہم نے دیکھا نا اکثر کی بھی میں نے کہا تھا لسٹ بنائیں. اکثر لوگ ایسے ہیں جو اس بات پہ یقین نہیں رکھتے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو بھیجا ہے
اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پہ یقین نہیں رکھتے. آج کل بھی دیکھ لیں حالات، پھر اکثر لوگ جو شکر ادا نہیں کرتے. ٹھیک ہے، تو یہ اب ان کو تبلیغ کریں کہ تمہارے اب اجداد نے جو ڈفرنٹ ڈفرنٹ بنا لیے ہیں، اپنے شریک ٹھہرا لیے، یہ تو کچھ بھی نہیں کر سکتے تمہارے لیے. اچھا جی، 41 میں آیا کہ اے میرے جیل کے دونوں ساتھیوں، تم میں سے ایک تو اپنے آقا کو شراب پہ، اب ان کو جو ہے وہ بتا رہے ہیں اس کی تعبیر، پہلے پوری تبلیغ کر کے اب خواب کی تعبیر بتا رہے ہیں کہ اے میرے جیل کے ساتھیوں، تم میں سے ایک تو اپنے آقا کو شراب پلائے گا، اور جو دوسرا ہے اسے سولی دے دی جائے گی، اور پرندے اس کے سر میں سے نوچ نوچ کے کھائیں گے. فیصلہ کر دیا گیا ہے اس معاملے کا جس کے بارے میں تم دونوں مجھ سے پوچھ رہے تھے. اب انہوں نے کلیئر نہیں کیا کہ تم میں سے کون کس کے ساتھ کون ہوگا، ان کو نہیں کلیئر کیا، لیکن انہیں خود پتا تھا کہ اس کا جو خواب آیا اس کا یہ مطلب ہے. تو دونوں کو ایک تو انہوں نے تعبیر بتا دی کہ ایک جو ہے وہ تو اپنے آقا کو شراب پلائے گا، اور دوسرے کو جو ہے وہ موت کی سزا ہو جائے گی. اور اس زمانے میں ایسے ہی کرتے تھے کہ لٹکا دیا کرتے تھے، اور پھر بعد میں اس کو ڈیڈ باڈی کو بھی نہیں، درختوں کے ساتھ سے اتارا کرتے تھے، پرندے باقاعدہ سروں کو اس طرح ہی نوچ کے کھاتے تھے. اچھا، پھر اب آگے 42 میں آیا، پھر ان میں سے جس کے متعلق خیال تھا کہ وہ رہا ہو جائے گا، یعنی کہ باقاعدہ کلیئر کیا ہے کہ ان میں سے جس کے بارے میں خیال تھا کہ یہ زندہ رہ جائے گا. ٹھیک ہے، تو اوپر سے اسے ایک اور کلیئرٹی ہو جاتی ہے کہ کلیئر نہیں کیا تھا کہ تم میں سے دونوں میں سے کس کے ساتھ کون سا والا ہوگا. تو اب جو ان کو تھا یقین کہ یہ والا زندہ رہ جائے گا، تو ان سے کہا کہ اس سے یوسف نے کہا کہ اپنے رب شاہ مصر سے میرا ذکر کرنا. تو یہاں پر لکھا ہوا ہے اپنے رب، کیونکہ وہ اپنا مالک اور رب جو تھے شاہ مصر کو ہی سمجھتے، تو کہا کہ اپنے رب سے یا شاہ مصر سے میرا ذکر کرنا. مگر شیطان نے اس سے ایسا غفلت میں ڈالا کہ وہ شاہ مصر سے ان کا ذکر کرنا بھول گیا، اور یوسف علیہ السلام کئی سال قید خانے میں پڑے رہے. اب انہوں نے کہہ تو دیا، بات کرنے کے بعد کہا کہ میں نے تمہیں خواب بھی بتا دیا، تم آزاد ہو جاؤ گے، اور جب تم آزاد ہو جاؤ گے تو میرا ذکر کرنا. اچھا، اب یہ دیکھیں اس سے کیا ہوا کہ ایک تو انہوں نے کہا کہ میرا ذکر کرنا، تو اس سے یہ ثابت ہے کہ اگر ہمیں کوئی سبب ملتا ہے زندگی میں، ٹھیک ہے، کہ جس سے ہمیں کوئی کام پڑتا ہے، تو کیا ہم اس کو کام کہہ سکتے ہیں؟ جی کہہ سکتے ہیں. دیکھیں نا، یہ اسباب ان کو ملا تو انہوں نے کہہ دیا، اور وہ کام تو وہ تو نان مسلم تھا نا، مشرک تھا، تو کیا مشرکین سے کام کہہ سکتے ہیں؟ جی کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، کیونکہ یہ نہیں ہے کہ اگر ہمیں کوئی سبب نظر آ رہا ہے تو میں تو بس صرف اللہ تعالیٰ سے مانگوں گی، صرف اللہ پہ توکل کروں گی، خود ہی اللہ تعالیٰ مجھے دیں گے. اگر کوئی آپ کو سبب نظر آ رہا ہے کہ یہ کوئی بندے سے میں کچھ بات کہہ سکتی ہوں، تو آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، چاہے وہ نان مسلم ہی کیوں نہ ہو، اور سبب استعمال کر لینے چاہیے. آیا 43 میں آیا، ایک روز بادشاہ نے کہا، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ 7 موٹی گائیں ہیں جن کو 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں، اور اناج کی 7 بالیں ہری ہیں اور دوسری 7 سوکھی ہیں. اے اہل دربار، مجھے اس خواب کی تعبیر بتاؤ اگر تم خوابوں کو کا مطلب سمجھتے ہو. اچھا جی، اب یہ بتایا انہوں نے کہ جی جو عزیز مصر تھا اس کو یہ خواب آ گیا. ٹھیک ہے، اور اللہ کا کرنا کیا ہوا، کیونکہ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو تو وہ بندہ تو ذکر کرنا بھول گیا، تو اب اللہ نے کیونکہ ان کی مدد کرنی تھی، ان کو ان کا ہیلپ آؤٹ کرنا تھا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ ان کو اور پھر ان کو بزرگی بھی دینی تھی، عزت اور احترام دینا تھا، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ سبب بنایا کہ شاہ مصر کو خواب آ گیا، اور ایسا خواب آیا کہ وہ حیران ہی رہ گیا، یہ کس قسم کا خواب ہے. اب اس نے کیا کیا، دربار اپنا منعقد کیا، اور پھر سارے اس کے عمرہ آ گئے، روسا، کاہن، منجم، علماء، جو بھی خوابوں کی تعبیر وغیرہ کرتے تھے وہ آ گئے. اب یہ وہاں پر کاہن وغیرہ ہوتے تھے نا جو ایسی باتیں کرتے تھے، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ساری جب تبلیغ کی تھی نا ان لوگوں کو، اسی لیے کی تھی کہ یہ لوگ مجھے کاہن نہ سمجھ لیں، کہ اس زمانے میں جو لوگ خوابوں کی تعبیریں بناتے ہیں ویسا مجھے نہ سمجھ لیں. اس لیے انہوں نے سارا انہیں کلیئر کیا کہ میں اپنے رب کا جو پوری تبلیغ کی تھی وہ کلیئرٹی کے لیے کی تھی کہ میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں. اچھا، اب وہ بادشاہ نے سارے لوگوں کو جمع کیا اور پھر اپنا خواب بیان کیا، اور سب سے تعبیر پوچھی، لیکن کسی کی سمجھ میں کچھ بھی نہ آیا، اور سب جو تھے وہ لاچار ہو گئے، اور انہوں نے یہ کہہ کر ٹال دیا کہ یہ تو کوئی باقاعدہ جو ہے نا تعبیر کے لائق ہی نہیں ہے خواب، اور یہ سچا خواب ہی نہیں ہے. انہوں نے کہا یہ تو آپ کو بس ایسے ہی آ گیا ہے اور اس کا کوئی مطلب نہیں. اور اس وقت جو پھر کیا ہوا کہ جب انہوں نے ایسے کہہ کے جو ان کو جو ہے وہ فارغ کر دیا، تو پھر اسی وقت جو شاہی جو وہاں پر جو ساقی تھا نا، وہ جو شخص تھا جس کو حضرت یوسف نے تعبیر بتائی تھی، اس نے جو ہے وہی شخص جو تھا نا، اس جو حضرت یوسف کے ساتھ جیل میں تھا، اس نے جو تھا وہ اس کو تب اس کو یاد آ گئی کہ او مجھے تو حضرت یوسف نے صحیح تعبیر بتائی تھی. اس نے پھر بادشاہ کے پاس جو ہے ان کا ذکر کیا اور کہا
کہ ایسے ایسے انہوں نے مجھ سے پہلے بھی کہا تھا کہ میں آپ سے ذکر کروں لیکن میں تو بھول ہی گیا تھا، لیکن وہ شخص جو ہے وہ تعبیر جو ہے وہ بہت صحیح بتاتا ہے اور اس کو پتا ہے، تو آپ جو ہے وہ قید خانے میں ہے، تو اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں جا کے اس خواب کا ذکر ان سے کروں اور ان سے پوچھ کر آؤں کہ اس کی کیا تعبیر ہے۔ تو یہ ساری باتیں اگلی آیا میں بھی ہیں، میں پڑھ دیتی ہوں۔ آیا 44 میں لوگوں نے کہا یہ تو پریشان خوابوں کی باتیں ہیں اور ہم اس طرح کے خوابوں کا مطلب نہیں جانتے۔ آیا 45 ان دو قیدیوں میں سے جو شخص بچ گیا تھا اور ایک مدت دراز کے بعد اب بات یاد آئی، اس نے کہا میں آپ حضرات کو اس کی تعویل بتاتا ہوں، مجھے ذرا قید خانے میں یوسف کے پاس بھیج دیجیے۔ آیا 46 اس نے جا کر کہا یوسف اے سراپا راستی، مجھے اس خواب کا مطلب بتا کہ 7 موٹی گائیں ہیں جن کو 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں اور 7 بالیں ہری ہیں اور 7 سوکھی، شاید کہ میں ان لوگوں کے پاس واپس جاؤں اور شاید کہ وہ جان لیں۔ اب یہ کیا ہوا کہ اس نے کہا کہ جی مجھے تو وہاں پر آپ بھیجیں تاکہ میں یہ جو ہوں ان سے پوچھ کر آؤں کہ اس کا کیا مطلب ہے، ٹھیک ہے۔ اور جب وہ جو یوسف کے پاس وہ قید بادشاہ کو اس نے ذکر کیا، بادشاہ نے کہا کہ اچھا، اس کو بھی بہت اشتیاق ہوا کہ وہ جا کے جو ہے وہ ایک تعبیر کا بھی اس کو اشتیاق ہوا اور اس کو یہ بھی تھا کہ میں بھی کہیں ان سے پہلے تم پوچھ کر آؤ پھر میں بھی ملوں گا کہ وہ کون ہے، ٹھیک ہے۔ اب وہ جو تھا وہ گیا جو جیل میں گیا تو یوسف کے پاس اور پھر ان کو بتایا کہ اس طرح بادشاہ نے خواب دیکھا ہے، تو پھر آپ نے پھر اس کی تعبیر بتائی کہ یہ جو مراد یہ ہے کہ جو 7 ہری بالیاں ہیں یہ کہ غلہ کھیت اور باغات ہیں، جو 7 ہری بالیاں ہیں، اور جب گائیں بیل اور یہ جتنے بھی لوگ ہیں یہ جو زمین پہ کھیتی کی جاتی ہے وہ ہے، یہ ترکیب بتا دی کہ 7 برس ایسے ہوں گے کہ جب اناج اور غلہ نکلے گا اور اس کے بطور اس کو پھر ذخیرے میں جمع کر لیں، کیونکہ اگلے 7 برس ایسے ہوں گے کہ فیمن آئے گا یا پھر کچھ نہیں ملے گا، تو اس کا 7 اچھے برس ہوں گے اور 7 فیمن کے برس ہوں گے۔ اور پھر کیا کہا، یہاں اپنے کھانے کی ضرورت کے مطابق اسے لے لینا، لیکن خیال رہے کہ ذرا سا بھی زیادہ نہ لیا جائے، صرف حاجت کے مطابق ہی لیا جائے، کہ 7 برسوں کے گزرتے ہی جب قحط سالیاں شروع ہو جائیں گی تو وہ برابر 7 سال تک متواتر رہیں گی، کیونکہ جب ہریالی کا ٹائم ہے اگر اس وقت آپ بہت زیادہ کنزمپشن کرنی شروع کر دیں گے تو پھر آپ کیسے بچائیں گے فیمن کی دنوں میں۔ اور پھر آگے بتایا کہ نہ بارش برسے گی نہ پیداوار ہوگی، اور یہی مراد ہے کہ 7 جو ہیں دبی گائیں اور 7 خشک جو گائیں ہیں نا ان کے ساتھ 7 برس ہیں، اور یہ ہے کہ جو بھی تم کھاتے پیتے ہو، جو غلہ کھیتی کرتے ہو، جو تم ذخیرہ کرتے ہو، اس وقت جب بارش نہیں ہوگی پیداوار نہیں ہوگی تو تمہیں اس کو ہی یوز کرنا پڑے گا۔ یہ پوری تعبیر جو تھی نا آپ نے یہ ان کو بتا دی اور خوشخبری بھی بتا دی کہ 7 سالوں تک جو ہے وہ بہت اچھا بڑا برکتوں والا ہوگا اور پھر بعد میں ایسے ریل پیل ہو جائے گی اور پھر تنگی ہو جائے گی۔ اچھا جی، اب کیا ہوا یہاں پر بھی ہم پڑھ لیتے ہیں آیا 47 یوسف نے کہا کہ 7 برس تک لگاتار تم لوگ کھیتی باڑی کرتے رہو گے اور اس دوران میں جو فصلیں تم کاٹو گے ان میں سے بس تھوڑا سا حصہ جو تمہاری خوراک کے کام آئے گا نکال لو اور باقی کو اس کے بالوں میں ہی رہنے دو۔ 48 پھر 7 برس تک بہت سخت آئیں گے، اس زمانے میں سب غلہ کھا لیا جائے گا جو تم اس وقت کے لیے جمع کرو گے، اگر کچھ بچے گا تو بس وہی جو تم نے محفوظ کر رکھا، ٹھیک ہے۔ آیا 49 اس کے بعد پھر 1 سال ایسا آئے گا جس میں باران رحمت سے لوگوں کی فریاد رسی کی جائے گی اور وہ رس نچوڑیں گے۔ اور آیا 50 بادشاہ نے کہا کہ اسے میرے پاس لاؤ۔ اب جب سارا انہوں نے بتا دیا کہ یہ اس کی تعبیریں ہیں اور یہ اس کا جو ہے وہ طریقہ ہے، تو پھر اس نے آ کے سارا قصہ سنایا، تو اب ان کے تو جو کاہن تھے اور وہ جو تھے وہ تو سارے کہہ رہے تھے نا یہ تو بالکل بیکار کے خواب ہیں اور اس کا تو کوئی مطلب نہیں ہے، لیکن بادشاہ کے دماغ میں یہ بات سٹک تھی کہ مجھے نہیں لگ رہا یہ ایسے ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھی ایک سبب بنایا، ایک تدبیر بنائی کہ جو ہے یوسف کو کیسے انہوں نے وہاں سے قید سے رہائی کرنی تھی، کہہ لے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یہ تدبیر تھی۔ اور پھر جب اس کو یہ سارا بتایا کہ یہ تو تعبیر تو وہ شخص بتا رہا ہے، اور تعبیر تو ایسی تھی کہ اگر یقین کریں تو ایک طرف اور یقین نہ کریں تو دوسری طرف۔ بہرحال بادشاہ نے کہا کہ اسے میرے پاس لاؤ، مگر جب شاہی فرزادہ یوسف کے پاس پہنچا تو اس نے کہا اے میرے رب کے اے اس نے کہا اپنے رب کے پاس واپس جا اور اس سے پوچھ کہ ان عورتوں کا یہ معاملہ ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے، میرے رب تو ان کی مکاری سے ہی واقف ہی ہے۔ اب یہ میرا رب جو ہے نا وہ بادشاہ کے لیے یہاں پر استعمال کر رہے ہیں۔ اب جب وہ
دیکھیں جب وہ بادشاہ ان کے پاس آیا اور اس نے یہ کہا کہ خواب کی تعبیر جب پتہ چلی اور اس کو خواہش ہوئی کہ میں پوچھتا ہوں، تو وہ حضرت یوسف جو تھے انہوں نے فوراً سے یہ نہیں کہا کہ میں جو ہوں وہ جیل سے نکل جاؤں گا. کیوں؟ کیونکہ فوراً جیسے انہوں نے بلایا تو وہ آئے نہیں. اب ان کی صبر کی انتہا دیکھیں کہ اس قدر تھی کہ انہوں نے کہا کہ پہلے میرا وہ جو معاملہ تھا ان عورتوں کا جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے، پہلے میرا قصور اس سے کریکٹ کرایا جائے، کیونکہ جب تک میری عزت پہ حرف رہے گا. اس کی دیکھیں کیا ریزن تھے. ایک تو ریزن یہ تھا کہ حضرت یوسف نہیں چاہتے تھے کہ میں باہر نکلوں تو پھر بھی لوگ میرے بارے میں باتیں کریں، اور جب میں نے اتنی قید کاٹ لی ہے اور ابھی بھی مجھے جب لوگ مجھ سے ملیں گے، انہوں نے تو تبلیغ کا کام کرنا تھا، اور تبلیغ کے لوگ جو ہوتے ہیں ان کے اوپر تو کوئی الزام تراشی ہو یا غلط بات ہو تو تبلیغ کیسے کر سکیں گے. تبلیغ کے کام کے لیے تو آپ کا سارا جو پاسٹ ہے وہ صاف ستھرا ہونا پڑے گا نا، کلیئر ہونا پڑے گا. تو اس لیے آپ نے کہا کہ میرے اوپر وہ الزام ہٹایا جائے، اس کی انویسٹیگیشن کی جائے گی تو میں باہر آؤں گا اور یہ بات بتاؤں گا. ٹھیک ہے. اب ایون حدیث شریف میں ہے کہ یوسف علیہ السلام کے صبر اور اس کی شرافت اور فضیلت کی بہت تعریف ہوئی، اور بخاری مسلم میں صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جیسا صبر جو ہے وہ حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا ہے کہ اگر ہم پہ وہ وقت آتا تو شاید ہم وہ نہ کر پاتے، یا فوراً ہی کہتے کہ اب قید سے نکل رہے ہیں تو چلو نکل جائیں. لیکن آپ نے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اطمینان قلب دیا، اور اس طرح وہ جو تھے انہوں نے کہا کہ پہلے تو میرا اس بات کی جو ہے نا وہ کلیئرٹی کی جائے اور پھر میں اس کے بعد نکلوں. اب یہ بات سنی تو بادشاہ نے تحقیق کرنی شروع کر دی. اس نے ان عورتوں کو جنہوں نے عزیز کی بیوی کو اپنے ہاتھ دعوت پہ بلایا تھا نا، ان ساری عورتوں کو جو اس کی بیوی نے بلایا تھا ان کو جمع کیا اور ان کو بھی دربار میں بلایا. اب پھر ان تمام عورتوں سے پوچھا گیا کہ پھر ضیافت والے دن کیا ہوا تھا. اب سب نے بیان کر دیا، وہ ساری عورتیں جو تھیں انہوں نے ساری بات بیان کر دی، اور انہوں نے جواب دیا کہ ماشاءاللہ یوسف علیہ السلام پر کوئی الزام نہیں ہے اور ان پر بے سروپا تہمت، یہ بالکل جو تھی نا تہمت لگائی گئی. واللہ ہم خوب جانتی ہیں کہ یوسف علیہ السلام پر کوئی بدی نہیں ہے. اور اس وقت عزیز کی، اور اسی وقت پھر عزیز کی بیوی جو تھی نا وہ خود بول اٹھی. اس نے کہا اب تو حق ظاہر ہو گیا، واقعہ سارا کھل گیا ہے، اتنے سال گزر گئے ہیں. تو اس نے حقیقت بھی نکل کے سامنے آ گئی، تو اس نے کہہ دیا کہ جو بھی تھا اس وقت میں ہی اس کو جو تھی نا پھسلا رہی تھی، اور وہ بالکل سچا ہے، اور میں اس بات کا اقرار کرتی ہوں اور اپنا قصور اب آپ کو بیان کرتی ہوں، تاکہ جو بھی بات ہے وہ آپ میرے خاوند ہیں اور آپ کو رائٹ ہے کہ آپ سچ بات آپ کو پتا ہو. تو میں آپ کو بات بتا رہی ہوں کہ لیکن میں یہ بھی اس نے کلیئر کیا کہ لیکن میں نے کوئی خیانت نہیں کی تھی. اس نے یہ کہا کہ یوسف علیہ السلام بھی پاک دامن ہے، اور میں نے بھی جو ہوں نا مجھے ان کی پاک دامنی کی وجہ سے جو شر اور برائی جو تھی نا وہ میرے پر بھی نہیں آئی، کیونکہ میں نے ایک ایکٹ ضرور کیا لیکن ایک طرف کی انٹینشن میں نے کی، لیکن انٹینشن کے علاوہ وہاں پر اور کچھ بھی نہیں. اس نے یہ نا پھر خود اپنی بھی کلیئرٹی دی کہ ٹھیک ہے مجھے کچھ دیر کے لیے میں بہک گئی یا میری انٹینشن ایسی ہو گئی، لیکن میں نے بھی کیونکہ وہ اتنے پاک دامن تھے تو میرا بھی جو دامن تھا اس کی وجہ سے صاف رہا، اور میرے پہ بھی کوئی بدکاری نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے مجھے بچا لی. تو یہ اقرار کیا، اور یہ جب واقعہ کھل کے سامنے آ گیا تو اس نے کہا کہ میں تو کسی برائی میں مبتلا نہیں ہوئی، اور یہ بالکل سچ ہے اور کوئی خیانت نہیں ہے، اس میں کوئی دغا بازی نہیں ہے. تو یہ بات اس نے کی. تو یہ آیا 52 تک میں پڑھ بھی دیتی ہوں، اور 52 تک ہمارا یہ جو پارا ہے نا 12 یہ بھی کمپلیٹ ہو جاتا ہے. ابھی ہم نے 50 پڑھی تھی اور میں 51 اور 52 پڑھ دیتی ہوں. 51 ہے، اس پہ بادشاہ نے ان عورتوں سے دریافت کیا کیا تمہارا کیا تجربہ ہے اس وقت کا جب تم نے یوسف علیہ السلام کو رجھانے کی کوشش کی تھی. سب نے یک زبان ہو کر کہا ماشاءاللہ ہم تو اس میں بدی کا شائبہ تک نہ پایا. عزیز کی بیوی بول اٹھی اب حق کھل چکا ہے، میں ہی تھی جس نے اس کو پھسلانے کی کوشش کی تھی، بے شک وہ بالکل سچا ہے. آیا 52 ہے، یوسف نے کہا اس سے میری غرض یہ تھی کہ عزیز یہ جان لے کہ میں نے درپردہ اس کی خیانت نہیں کی تھی، اور یہ جو خیانت کرتے ہیں ان کی چالوں کو اللہ کامیابی کی راہ پر نہیں لگا. تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ میری بھی غرض یہ تھی کہ جب میں وہاں جاؤں تو عزیز مصر بھی یہ جان لے کہ اگر میں ان کا غلام تھا تو میں نے کوئی خیانت نہیں کی تھی. ٹھیک ہے. تو یہاں پر ہمارا پارا 12 جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، تو آگے ہمارا پارا 13 شروع ہوتا ہے. اچھا جی، میں اس کی ایک آیا جو ہے اس کی جو ہے تلاوت لگا دیتی ہوں، آیا پارا 13 کی. وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم.
میں کچھ اپنے نفس کی برات نہیں کر رہا ہوں، نفس تو بدی پر اکساتا ہے، اللہ یہ کہ کسی پر میرے رب کی رحمت ہو، بے شک میرا رب بڑا غفور و کریم ہے۔ تو دیکھیں اس پہ بھی کیا انہوں نے یہ بات کہی کہ اب جب عزیز مصر نے جو عزیز مصر کی بیوی تھی اس نے اپنی پاکیزگی بتائی، تو پھر یہی بات انہوں نے بھی کی کہ نفس تو انسان کو اکساتا ہے ایسی پہ، بس یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جس کے اوپر رحمت ہو جاتی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ جس پہ غفور و رحیم ہوتا ہے، تو وہ اپنی نفس کی برائی سے جو ہے وہ محفوظ رہ جاتا ہے۔ تو دیکھیں خود کریڈٹ نہیں لیا کہ یہ کوئی میں ہی بڑی کوئی بہت بڑی چیز ہوں یا میں ہی بڑا تو بہت ہی اچھا پاک دامن، انہوں نے کہا نہیں، میرا تو نفس مجھے جو ہوں نارمل انسان ہوں، میرا بھی نفس مجھے بدی کی طرف اکساتا ہے۔ یعنی کہ ہم یہ مت سمجھیں کہ جو پیغمبر تھے ان کو کوئی برائی کا خیال نہیں آتا تھا، وہ بھی ہیومن بینگ سے، ان کو بھی نفس اکساتا تھا، ان کے بھی نفس میں سے آوازیں آتی تھی، لیکن وہ کیا اللہ کے خوف سے اپنے آپ کو روکتے تھے۔ ٹھیک ہے، تو جب کسی کے اندر کوئی برائی ہی پیدا نہیں ہوگی تو اس کو وہ کیا اپنے آپ کو کرے گا؟ تو اگر پیغمبر ہماری طرح ہیں، اگر ہمارا بھی نفس ہمیں کوئی کسی غلط کام کی طرف اکساتا ہے تو اس کو روکنے کا ہی، اور اس کو اللہ کے حکم کی وجہ سے اس کو روکنے کا نام ہی تو ہے نا نیکی۔ اگر ہم وہ کریں گے ہی نہیں تو لیکن پھر بھی اس کا کریڈٹ خود نہیں لیا، اس بات کا کریڈٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو دیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی بڑے غفور و رحیم ہے، وہی بخشش کرتا ہے، وہی معافی دیتا ہے، وہی عزت دینے والا ہے، وہی لائق ہے، وہی ہمارے پر رحمت کرنے والا ہے۔ تو اسی کی وجہ سے میں اس قابل ہوا کہ میں اس برائی سے بچ گیا۔ ٹھیک ہے، اچھا جی اب آگے پڑھتے ہیں آیا 54۔ بادشاہ نے کہا انہیں میرے پاس لاؤ تاکہ میں ان کو اپنے لیے مخصوص کر لوں۔ جب یوسف علیہ السلام نے اس سے گفتگو کی تو اس نے کہا اب آپ ہمارے ہاں قدر و منزلت رکھتے ہیں، آپ کی امانت پر پورا بھروسہ ہے۔ آیا 55۔ یوسف نے کہا ملک کے خزانے میرے سپورٹ کیجئے، میں حفاظت کرنے والا بھی ہوں اور علم بھی رکھتا ہوں۔ اور 56۔ اسی طرح ہم نے اس سرزمین میں یوسف کے لیے اقتدار کی راہ ہموار کی، وہ مختار تھا کہ اس میں جہاں چاہے اپنی جگہ بنائے، ہم اپنی رحمت سے جس سے چاہتے ہیں نوازتے ہیں، نیک لوگوں کا اجر ہمارے ہاں مارا نہیں جاتا۔ سبحان اللہ۔ اب کیا ہوا کہ اب جب بادشاہ سے یہ ذکر ہوا کہ بادشاہ کے یہ تو کھل کر آ گیا نا کہ جو ہے یہ بے گناہ ہے، جو ہے وہ حضرت یوسف بے گناہ ہے، اور اور جب یہ کھل کر آ گیا تو پھر بادشاہ نے کہا کہ ٹھیک ہے اب میں آپ کو اپنی جو ہوں نا سلطنت میں جگہ دینا چاہتا ہوں۔ ٹھیک ہے، اور اس نے جب یہ ان کا اخلاق دیکھا اور اتنا دیکھا کہ یہ غلام اتنا اوبیڈینٹ تھا اور شروع سے ان کے ساتھ تھا اور ان کو سمجھ بوجھ بھی تھی، ان کو فائنینسز پہلے بھی سکھائے ہوئے تھے، اور پھر دیکھا کہ وہ اتنے سمجھدار ہیں، ایک تو فائنینس بھی ان کو آتا ہے، اس کی بھی ان کو سمجھ تھی، پھر خوابوں کی تعبیر کا بھی ان کو علم تھا۔ تو کیا تھا کہ اس وقت انہوں نے خاص اپنے مشیروں سے اس نے جو ہے نا وہ فیصلہ کرا تھا کہ اب ہم کیا کریں، کہ اب جب اگر یہ خواب سچ ہے، وہ بہت سے ڈفرینٹ اوپینینز آ رہی تھی، کچھ یہ مشورہ کر رہے تھے کہ یہ خواب سچ نہیں ہے، کچھ یہ کہہ رہے تھے اگر ہم 7 سال خوشحالی کے ہمارے پاس رہے اور ہم بچاتے رہے اور پھر بعد میں اگر یہ بات سچ نہ ہوئی تو ڈفرینٹ اوپینینز آ رہی تھی، تو ان کو سمجھ نہیں آ رہا کہ کیا کریں۔ تو ان ساری ڈفرینٹ جو اوپینینز آ رہی تھی، تو اس میں حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے آپ کو خود پیش کیا اور کیا کہا کہ آپ مجھے اپوائنٹ کریں، آپ مجھے اپوائنٹ کریں کیونکہ مجھے اس بات کا علم بھی ہے، مجھے فائنینس بھی جانتا ہوں، مجھے یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے یہ خوابوں والا علم بھی ہے، اور میری ہی رسپانسبلٹی ہوگی تو میں ہی پھر آنسریبل بھی ہوں گا۔ اب جب اس بات سے ہمیں کیا مورل ملتا ہے کہ اگر ہمیں کبھی کہیں کوئی موقع ایسا نظر آئے جہاں پہ ہمیں لگے کہ ہم جو ہے وہاں پہ پرفارم کر سکتے ہیں تو آگے بڑھ کے کر لینا چاہیے، اللہ کا نام لیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو یہ موقع دیا ہے، یہ موقع بھی جو ہیں وہ ہر کسی کے پاس ہر وقت نہیں آتے، جو بھی کوئی چیز آپ کو نظر آتی ہے آپ اس کو ایک موقع سمجھیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ یہ موقع بھی اللہ تعالیٰ کریٹ کرتے ہیں۔ اور اگر آپ کو ذرا سا لگتا ہے کہ ہاں میں یہ کر سکتی ہوں، فل کانفیڈنس تو کسی کو نہیں ہوتا نا، بھروسہ تو اللہ تعالیٰ پہ ہوتا ہے، تھوڑا سا ہوتا ہے کہ ہاں شاید میں یہ کر سکتی ہوں، تو اس کو بڑھ کے ٹرائی کر لیں، اس موقع کو پکڑیں اور خود اپنے آپ کو پیش کریں، ایک رسپانسبلٹی لیں اور کہیں کہ ہاں ٹھیک ہے میں کر سکتی ہوں۔ جیسے اب ہم یہ قرآن پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، لگتا ہے نا کہ ہم پتہ نہیں ہم کر پائیں گے کہ نہیں کر پائیں گے، ہمیں موقع ملے گا کہ نہیں ملے گا، اتنا ٹائم ہوگا کہ نہیں ہوگا، میں دے سکوں گی یا نہیں دے سکوں گی۔ بھئی آپ قدم تو اٹھائیں، اللہ تعالیٰ نے اگر ایک موقع دیا تو قدم تو اٹھائیں، پھر آگے آگے اللہ تعالیٰ سے مانگتے جائیں، تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ راہیں جو ہیں وہ ہموار کرتے جاتے ہیں۔
تو یہ مورل ہمیں آتا ہے کہ زندگی میں اس طرح ہی چیزوں کو شائع اوے نہیں ہونا چاہیے. اپنے بچوں کو بھی ہمیں یہ سکھانا چاہیے. یہ بات ہمارے بچوں کے لیے بھی بہت امپورٹنٹ ہے کہ جہاں ان کو موقع لگے وہ ضرور آگے اپنے آپ کو اپنی کیپیبلٹیز دیکھ کے جہاں انہیں لگے کہ وہ فٹ ان ہوتے ہیں تو ضرور آگے اسٹیپ لیں اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھیں. اچھا جی، اب آیا 55 ہے. یوسف نے کہا کہ ملک نہیں، یہ ہم نے پڑھ لی. آیا 56 ہے. اس طرح ہم نے اس سرزمین میں یوسف کے لیے اقتدار کی، نہیں یہ بھی ہم نے پڑھ لیا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کس طرح ہم نے یوسف کے لیے اس سرزمین میں پھر راہ ہموار کی کہ وہ وہاں پر الزام سے بھی بری ہو گئے. پہلے ان کے اوپر جو کیچڑ اچھلا ہوا تھا وہ بھی صاف ہو گیا، کریکٹر بھی ان کا کلیئر ہو گیا. اور اب جب بالکل کلیئر کریکٹر کے ساتھ سب لوگ جانتے تھے، ہر کسی کو پتا چل گیا دربار میں کہ یہ ان کا کریکٹر بالکل صاف ہے. اور اس وقت پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو اسی جگہ کیسے تدبیر کے ذریعے ان کی جگہ بنائی، ان کو وہاں پر ایک عہدہ دیا، ان کو وہاں پر مختار کیا. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا اسی طرح ہم جسے چاہتے ہیں اپنی رحمت سے نوازتے ہیں. اور پھر کیا کہا، وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، کہ نیک لوگوں کا اجر ہمارے ہاں مارا نہیں جاتا. کہ جو بھی کوئی، ہم بھی اگر اب یہ سمجھیں کہ کوئی اچھا کام ہم کریں تو پھر اللہ تعالیٰ سے مکمل امید رکھیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ ہمارا اچھا کام ضائع نہیں ہوگا. لیکن دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اچھے کام ہمارا قبول بھی ہو. آیا 57 ہے. اور آخرت کا اجر ان لوگوں کے لیے زیادہ بہتر ہے جو ایمان لائے اور خدا ترسی کے ساتھ کام کرتے رہے. تو یہ بات بھی کیا کہا کہ آخرت میں سب سے زیادہ بہتر کس کا ہے، جو ایمان لائے گا وہ، اور جو خدا ترسی کے ساتھ کام کرتا رہے گا وہ، اس کا اجر جو ہے وہ سب سے بہتر ہے. چلیں پھر دعا کرتے ہیں. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.